बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मुल्क में चोली चुक किस्म की सियासत, पंजाबी में चोली चुक कहते हैं कि किसी की बहुत ज़्यादा खुशामद करना, तो चोली चुक किस्म की सियासत हो रही है। और मतलब आप यूँ कहें कि हालात और वाक़यात का तज्ज़िया किए बग़ैर, हालात की संगीनी का तज्ज़िया किए बग़ैर ये उस शख्स की इमा के ऊपर हो रही है जो पाकिस्तान की अव्वल तो हो सकता है कि जोग्राफी हदूद में ही ना हो, और उस शख्स का नाम है मुराद सईद। मुराद सईद क्यों इतना नाक का बाल है इमरान खान साहब का, ये मेरी समझ में आज तक बात नहीं आ सकी। कि बाकी दुनिया पकड़ी जाती है, पकड़ी जाए, जो मंजर आम पर आ रहा है नहीं आ रहा, कोई सरोकार नहीं, लेकिन मुराद सईद साहब को हुक्म है कि आपने पकड़ाई नहीं देनी, आप पकड़े गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यूं जिस तरह हमने वो बचपन में कहानियां सुनी हुई हैं कि वो कोई देवमालाई किस्से जो होते थे कि वो फलां जिन था, उसकी जान एक तोते में थी और वो तोता कोकाफ की पहाड़ियों के ऊपर एक पिंजरे में रखा गया हुआ था, बड़ा उसके ऊपर जनाब उसकी हिफाजत के लिए पैरे बिठाए हुए थे। तो मुझे ये मुराद सईद साहब वो तोते लगते हैं जिसमें इमरान खान साहब की जान है। कुछ लोग कहते हैं कि वैसे मैं इसके कोई मेरे गलत मतलब ना लिए जाएं, क्योंकि उनके बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें भी रेहाम खान साहिबा ने भी की हुई हैं, और इसका मज़ाहिया अंदाज में एक तज़किरा सा किया था मोहसिन बेग साहब ने, और फिर मोहसिन बेग साहब को उठा लिया गया था। मोहसिन बेग साहब कि उस तंज को, एक मज़ाक को इतना सीरियस लिया गया था कि वो वाक़यात अगर आप याद करें किस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ़्तार किया गया, घर पर हमला किया गया, तो पता नहीं क्यों वो इतने सेंसिटिव हैं। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब के लिए मुराद सईद साहब या तो बड़े अहम हैं, या फिर मुराद सईद साहब के पास कोई राज बहुत अहम है, जिनमें एक राज शायद अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप भी कहा जाता है। और ये करीन अज़ क़यास बात कही जाती है कि अरशद शरीफ साहब को जो घेर के जो कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, उसमें मुराद सईद साहब का किरदार बड़ा अहम था, क्योंकि अरशद शरीफ मुराद सईद साहब के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी और उस दोस्ती की वजह से वो उनके ट्रैप में आए। ये एक तरह का इल्ज़ाम है। ज़ाहिर है कि जब तक कोई बात साबित ना हो तो ख़दशात और इल्ज़ामात ही कहे जा सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों को जो तक़वियत बात देती है वो मुराद सईद साहब का किरदार, उनका छुपे रहना, उनका पसे पर्दा रहना, और फिर इन सब के बावजूद उनका पार्टी में एक ख़ास मकाम, पार्टी में ख़ास मकाम इसलिए है कि वो इमरान खान साहब की आंख का तारा हैं। और वो क्यों है ये कोई नहीं पता, वो इतने अहम क्यों हैं ये कोई नहीं पता। उनके पास इमरान खान साहब के कोई राज हैं, अरशद शरीफ साहब की तो बात हो गई, ये भी कोई नहीं पता, लेकिन वो इतने अहम है कि उनकी खुशनुदी के लिए ये ड्रामा जो कल रात को अचानक से रचाया गया कि शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस वाले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में धरना होगा, ये पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे उस शख्स ने कल एक ट्वीट किया, मुराद सईद साहब ने, और उन्होंने कहा कि वो पता नहीं किस हाल में है, किस हाल में नहीं, वो उनकी खैरियत पता नहीं है कि नहीं, उनकी बहन को पार्टी क़यादत को उनसे मिलने दिया जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर जो है वो डी चौक निकलो आज़ादी के लिए। अब ये उन्होंने एक ट्वीट किया, अब पता नहीं ये ट्वीट उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन नाम उसका उनका इस्तेमाल हुआ, ट्विटर अकाउंट उनका इस्तेमाल हुआ। वैसे तो इमरान खान साहब भी जेल में है और उनका ट्विटर अकाउंट कनाडा या अमेरिका से जबरान अलियास साहब ऑपरेट कर रहे हैं, तो नाम उनका आ गया। अब उनकी पोजीशन इस तरह की है, हैसियत उस तरह की है कि वो उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं टाला जा सकता? क्योंकि उन्होंने कल इमरान खान साहब के पहलू में खड़े होके, कल को अगर पीटीआई के ऊपर अच्छा वक्त आया, जाहिर है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, तो आज अगर ज़ेरे ताब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कल को हो सकता है कि उसका दौर भी आए। तो जब उनका दौर आएगा या दौर ना भी आए तो हो सकता है कोई राब्ता इस तरह का हो
کہ جو مراد سعید صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے کہ خان صاحب میں نے تو ان کو بولا تھا, مجھے تو آپ کا حکم تھا کہ تم نے سامنے نہیں آنا, میں تو مجبور تھا, میں پارٹی ڈسپلن میں مجبور تھا, پارٹی ڈسپلن کے ہاتھوں میں مجبور ہوا, لیکن انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا. تو وہ جو ان کی, اور پھر عمران خان صاحب نے تو جو مراد سعید صاحب نے کہنا ہے, عمران خان صاحب کو تو وہی بات سمجھ میں آنی ہے. تو عمران خان صاحب کے ہاں مراد سعید صاحب کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ میں آج ہی وہ کلپ سن رہا تھا, وہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرویو تھا آفتاب اقبال صاحب کا جس میں عمران خان صاحب سے وہ کر رہے تھے, وہ اپنے پورے پروگرام میں جس طرح کا ان کا ہوتا تھا پروگرام, تو انہوں نے پوچھا کہ جی کہ آپ کا جانشین کون ہوگا, تو انہوں نے نا وہ آئی ایس ایف کا ذکر کیا اور پھر اشارہ انہوں نے بلکہ نام لیا کہ مراد سعید. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے مراد سعید صاحب کو اس وقت اگرچہ پارٹی میں جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی پرویز الہی صاحب, ان کی بیرسٹر گوہر صاحب, ان کے بڑے مقام ہیں, یا کہہ لیں کہ ان کی پوزیشنز جو ہے وہ کاغذوں میں ان کی ہے, وہ ان کے پاس عہدے ہیں, لیکن جو مقام عمران خان صاحب کی نظر میں مراد سعید صاحب کو ہے وہ ان کو اپنا جانشین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا جانشین ہے. تو اس لیے دباؤ بہت لے گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, اور ان کو پتا ہے کہ پائن اگے ساڈے نال کی ہونا ہے. ویسے تو آپ جو رسپانس دیکھیں جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں, اسٹیٹ آفیشل سے میری مراد ہے کہ جو حکومتی عہدیدار ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ آفیشل ویسے نہیں کہنا چاہیے تھا, حکومتی عہدیدار. حکومتی عہدیدار, اسٹیٹ آفیشل کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ ان کا رسپانس اگر آپ چیک کریں تو خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ میں بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی, وطن دشمن یہ وہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شہداء ہوتے ہیں ان کے نہ جنازوں میں جاتے ہیں, نہ دہشت گردوں کی کوئی مذمت کرتے ہیں, نہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کس ایجنڈے کے اوپر ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو جو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کے کسی ایک بھی شخص سے دیکھیں, ایون کہ جو علی محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں, ایم این اے ہے میرا خیال ہے وہ, انہوں نے بھی یہ والی بات کہی. کیونکہ کوئی ذی شعور آدمی, تھوڑی سی عقل سمجھ رکھنے والا آدمی یہ بات ویسے ہی ایک عمومی طور کے اوپر کہ یار یہ پاکستان میں یہ والا کام چل رہا ہے, شنگھائی کانفرنس ایک آپ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اور اس دن آپ اپنا تماشا لگا رہے ہیں, کوئی ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لیں, تو یہ تو ایک کامن سینس والا بندہ یہی بات کہے گا. ویسے بھی یعنی اگر آپ تھوڑی سی کامن سینس رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ریاست کیا حشر کرے گی. یہ ایک سیاسی ذہن والا بندہ جو ہے وہ اس کا جواب ڈھونڈنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ریاست نے تو جناب تیم پٹاس یا طاقتوں 153 جو بھی کہتے ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ ان کے بیانات سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ چکر ہی کوئی نہیں ہے گا. لیکن یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہ اچھا کیا یہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پائن ہے اپنے مراد سعید صاحب, یہ ان کا رانجھا راضی کرنے کے لیے کہ یہ ہماری شکایت عمران خان صاحب کو نہ لگا دیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کل کلاں کو جناب وہ کوئی اچھا وقت آئے تو ان کا قہر ہم پہ نہ ٹوٹے. تو یہ بیسیکلی فیس سیونگ کے لیے یا وہی جلی چوک پروگرام یا چوری چوک پروگرام وہ چل رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا اتنا ضروری کیوں ہے یار؟ 18 دن کتنے دن پابندی ہے؟ 18 اکتوبر تک پابندی ہے نا, تو قیامت آ گئی ہے, کیوں ملاقات کرنا ضروری ہے؟ اور یہ جو جتنا کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی کوئی پرمیشن تھی یا یہ مراد سعید صاحب کے پریشر میں ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے؟ پہلا سوال تو وہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنا ضروری کیوں ہے, تو ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے؟ آج اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو پٹیشن تھی وہ خارج ہونے کے بعد ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, علی مین گنڈا پور صاحب اور حماد ظہر صاحب اور ان کی آپس میں بڑی وہ تو تکرار ہوئی ہے, اور ایک دھڑا ہے پاکستان تحریک انصاف میں جس کو علی مین گنڈا پور صاحب, بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر, یہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ
نہ کریں، یہ والا کام نہ کریں. جس طرح علی محمد صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، آپ ریاست کو خام خواہ جو ہے وہ پوک نہ کریں، بہت برا ہوگا. تو 75 کروڑ روپے پچھلے والے پہ ہمارے خرچے ہو گئے ہیں، تو اس طرح نہ کریں. لیکن حماد اظہر صاحب کو لاہور کے رائیں کو جناب وکھرا انقلاب چڑھا ہوا ہے، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے پچھلا جو احتجاج تھا وہاں پر انہوں نے، ان میں سے خیر کسی نے بھی اپنی وہ کہتے ہیں نا چہرہ دکھائی، وہ یہی کہتے ہیں نا منہ ہائی، منہ ہی نہیں دکھایا کسی نے. کیوں نہیں دکھایا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی توجہ پیش کی کہ لیڈر پیچھے ہونے چاہیے. ایپ پہلی پارٹی دیکھیے جڑی کہتی لیڈر پیچھے ہونے چاہیے. عوام مرتی ہیں تو مرے، ورنہ تو یعنی جو انسانی تاریخ ہے اس میں تو لیڈرز لیڈ کرتے ہیں آگے سے، فرام دا فرنٹ، کہ جی پہلی گولی ادھر لگے گی. وہ تھا نا ایک جلسہ جماعت اسلامی کا، تو اس میں گولی چل گئی. وہ قادیانیت والا جو تھا نا، وہ جو ایشو چلا ہوا تھا، فرقہ واریت والا جو چل رہے تھے پرابلم ایوب دور میں، گولی چل گئی. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا بیٹھ جائیں، تو مولانا کا جواب تاریخ ساز تھا، اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ نہیں بیٹھے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کاہے کی لیڈرشپ ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی انقلاب آیا ہوا ہے جناب. تو یہ جو ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف مراد سعید صاحب کی جو اسٹرانگ پوزیشن ہے، یہ اس سے خوف زدہ ہو کے ہو رہی ہے کہ کل کلاں کو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کا قہر پڑے گا، عمران خان صاحب ناراض ہو جائیں گے. مراد سعید صاحب کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، سب اپنی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں کہ ہم بہت چیمپئن ہیں. باقی جو ہے وہ پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، اختلافات ہیں، ہوش مندی کے ساتھ کام لینے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسٹیٹ افیشل کیا کہتے ہیں؟ میرا رابطہ ہوا ہے آج، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو حکومتی عہدیدار ہیں، جو وزراء کرام ہیں، اور جو تھوڑے سے بھی کامن سینس رکھنے والے عام لوگ بھی ہیں، ان سے بات کریں یا ان کا رسپانس دیکھیں، تو وہ کوئی بھی ان کو کیا لیں کہ ایک تو یہ کہ عقل مند نہیں کہے گا، دوسرا ان کو بیوقوف بھی کہہ رہے ہیں، تیسرا ان کو وطن دشمن بھی کہہ رہے ہیں. تو بڑا گھاٹے کا سودا پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ اسٹیٹ کا رسپانس تو بڑا خوفناک آنا ہے. میری بات ہوئی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، ذرا تسلی کر کے، کوئی اندر سے تو کوئی جناب، اندر سے تو کوئی شرع نہیں ہو گیا. تو اندر سے تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ نہیں ہونے دینا، ٹرن نہیں دینا، چلن نہیں دینا. یہ کس اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہو، پاکستان کی ساکھ کا معاملہ ہو، پاکستان کے فیوچر کا معاملہ ہو، ریاست کے آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، اور کوئی اٹھے گا اور جناب اس کو سپائل کرے. اے نہیں ہونا. وہ بینڈ بجے گا، وہ بانسری بجائیں گے، وہ گدڑ کٹ چڑھیں گے کہ یاد رکھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 12-13 سے ہی نا، 12 تو خیر آج ہے، تو یہ بانسری ہلکی ہلکی ڈھولکی جو ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، یہ آج سے بجنی شروع ہو جائے گی. 13-14 تک جو ہے نا وہ صفایا پھر چکا ہوگا. جتنے انقلابی ہیں ان کا انقلاب جو ہے وہ آپ کو مطلب ہوا ہوتا نظر آئے گا. میں کچھ اور کہنے لگا تھا. تو باقی سر آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے اس فیصلے کو آپ کتنا جسٹیفائی کرتے ہیں. ہاں، جو کلٹ کا شکار ہیں ان کو تو اگر پاکستان کے اوپر حملہ بھی کوئی کہے نا کہ انڈیا کہ جی کہ ہم پاکستان کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے لگے ہیں، عمران خان صاحب کو چھڑانے کے لیے ضروری ہے، کہنے کے کر دو، چکر ہی کوئی نہیں ہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سوچ اور اس فطرت سے اپنی پناہ میں رکھے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.